أكبر ولله الحمد. الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. How is everyone? Wa alaikum assalam wa rahmatullah, Shavir, Amir and Zaid. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. कैसे हैं सब प्यारे प्यारे बच्चे? You're excited? Alhamdulillah. Good. माशाल्लाह. जी अस्का भी ठीक हैं और माशाल्लाह सारे बच्चे ठीक है. रिफा खान और माया खान. जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. जी सैयद भी एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इतने मज़े मज़े की चीज़ें लर्न करने जा रहे हैं और हमने ज़ुल्हिज्जा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है आप बच्चों के लिए. एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस डे 2 ऑफ आवर ज़ुल्हिज्जा प्रोग्राम. ठीक है, जो हम आप बच्चों के लिए अरेंज करके लाए हैं. तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन. जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, which month is this जो कि आज स्टार्ट हो गया है? In terms of number of months, कौन सा number of month है इस्लामिक ईयर का? 12th. माशाल्लाह. जी हफ्सा ने बताया, जैद, अंशावीर, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड. तो ये जो 12th मंथ है इसका नाम कौन बताएगा? जी ईमान अनफा के आपने बिल्कुल ठीक बताया, जुल्हिज्जा. वेल डन, माशाअल्लाह. बाकी बच्चे भी बता सकते हैं चैट में, शाहवीर, हफ्सा. जी वेरी गुड, जुल्हिज्जा, वेल डन. रायका ने भी बताया और उमामा भी बता रही है कि जुल्हिज्जा है. वेल डन, माशाअल्लाह. ये 12th मंथ है जो कि मंथ ऑफ जुल्हिज्जा है, कि इसमें हज भी करते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका नाम जुल्हिज्जा पड़ गया. और आपको पता है इसमें एक मजे की सेलिब्रेशन भी होती है. वो कौन सी सेलिब्रेशन होती है? जी शाहवीर एंड रहमा, ईद उल अज़हा. वेरी गुड, ईद उल अज़हा यानी इस मंथ में होती है. ईद उल अज़हा भी होती है, हज भी होता है, कुर्बानी भी करते हैं. ठीक है ना. तो जो अदहा है वो वर्ड ही उदहिया से है, यानी कि कुर्बानी करना है ना, कि जब कोई एनिमल हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं. क्योंकि एक तो हमारी ईद उल फित्र है ना, ईद उल फित्र तो वो होती है जो हम रमज़ान की पूरी मंथ की मेहनत के बाद मज़े से सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है ना. और जो ये होती है ईद उल अदहा, इसमें नाम से ज़ाहिर है कि हम क्या करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं किसी एनिमल की, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हलाल एनिमल. ठीक है, इट कैन बी कैमल, इट कैन बी काउ, इट कैन बी शीप. तो जो हम इसकी कुर्बानी करते हैं ना, ठीक है, तो वो हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम हर साल कुर्बानी? वैसे तो हम कभी भी लाइक शॉप में जाके मीट लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर स्पेसिफिकली हमने एक ईयर का एक डे क्यों रखा हुआ है कि जिसमें हम जरूर कुर्बानी करते हैं हर साल? कौन सा बच्चा बताएगा? यू कैन टेल मी इन द माइक टू. जैद कह रहे हैं हजरत इस्माइल की उसमें. जी नाइल आप बताएं कि हम क्यों हर साल कुर्बानी करते हैं? क्योंकि हजरत इब्राहीम ने कहा था शीप को काटो. अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हाँ वेरी गुड. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पता है किसको कुर्बान करने लगे थे? वो अपने बेटे को करने लगे थे ना, है ना. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही याद में हम ये करते हैं. वेरी गुड. लेकिन अल्लाह ताला ने उनका टेस्ट लिया था ना. ठीक है, हम क्यों करते हैं ये कुर्बानी? टू फॉलो द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम. ठीक है, और ये इसलिए हुआ था कि उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये गाइड किया था, ये उनको एक ख्वाब दिखाया था, एक ड्रीम दिखाया था कि आपने
ایک یعنی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے اپنے بیٹے کی اسماعیل علیہ السلام کی. لیکن وہ جب قربانی کرنے لگے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر شیپ کو بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کی قربانی ایکسیپٹ کر لی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کی اپنی لائف کے لیے, ہے نا. وہ بھی تو اوکے ہو گئے تھے نا, انہوں نے بھی تو, وہ بھی تو خوشی خوشی راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے اگر میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے بابا جو پروفٹ ہے ان کا حکم ہے تو میں تو ضرور یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کی قربانی ایکسیپٹ بھی کر لی اور انہیں بچا بھی لیا, سبحان اللہ. اور اس کی جگہ پر پھر انہوں نے شیپ قربان کی. پھر اس کی یاد میں اب ہم ہر سال اس والے دن عید کو, عید الاضحیٰ والے دن ہم قربانی کرتے ہیں اور شروع کے 3 days ہم یہ کنٹینیو رکھتے ہیں, ہے نا. ویری گڈ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں جو پچھلے دن آپ نے کوئز میں بھی کیا ہے نا, اور یعنی کہ گیم میں. آپ مجھے لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم کس لقب سے, کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ جی, زید نے لکھا فرینڈ آف اللہ, ویری گڈ. یس, حفصہ نے بھی لکھا فرینڈ آف اللہ. اور فرینڈ آف اللہ کو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں, یعنی کہ فرینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل. ٹھیک ہے, خلیل. تو پھر خلیل اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرینڈ. اور ظاہر وہ ایسے فرینڈ تھوڑی ہوتے, اللہ تعالیٰ کو تو کسی فرینڈ کی اس طرح ضرورت نہیں ہے نا, یا کسی اس کی, لیکن جو اللہ کے کام آتا ہے, جو اللہ کی بات مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک خاص کیٹیگری میں لے لیتے ہیں. تو وہ اللہ کے کلوز فرینڈ کی کیٹیگری میں آ گئے, سبحان اللہ, خلیل اللہ بن گئے. ٹھیک ہے, اور یہ کیسے ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ویریس طریقوں سے, مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ٹیسٹ پاس کرتے گئے. لیکن اتنا کول اور اتنا ایزی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ اسی کو کہتے ہیں جو ہمیں تھوڑا ہارڈ لگے, ہمیں مشکل لگے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام کا مطالبہ کرتے تھے یا چاہتے تھے, یا ان کے سامنے ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ وہ بہت مشکل ہوتی تھی نارمل لوگوں کے لیے فالو کرنا. لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرتے تھے اور ان کی خوشی کے لیے وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے تھے. پتہ کیسے؟ کبھی اگر کوئی ان سے پیاری چیز لی جاتی تو اس کو سیکریفائس کر دیتے, ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ان سے کروانا پڑتا تو وہ راضی ہو جاتے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل سبمٹ اور سرنڈر کر دیتے تھے کہ اگر میرے اللہ کی یہی مرضی ہے اور پوری دنیا بھی نہیں اس کے ساتھ نا, تو میں اکیلا ہی پھر کافی ہوں. میں تو ان لوگوں میں نہیں بنوں گا جو کہ اللہ کی نہیں مانتے. میں اگر اکیلا بھی ہوں نا اور بہت مشکل بھی ہو رہی ہے تو بھی میں ان لوگوں میں ہوں گا جو کہ اللہ کی بات مانتے ہیں. اور وہ ہمیشہ سچ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور سچ کا ساتھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر کہ جو لوگ زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, ہم اسی کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ٹرینڈ اچھائی کا ہو تو آپ اچھائی کو فالو کرو, اگر ٹرینڈ برائی کا تو پھر آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم ذرا ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں کیا ہوا. پرافٹ ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں وہ پیدا ہوئے عراق کے شہر, عراق جو کہ ایک کنٹری آپ کو پتہ ہے, اس کی سٹی یا قصبہ آپ کہہ لیں اور میں. ٹھیک ہے, ایک ٹاؤن اور میں پیدا ہوئے. ان کے فادر بھی تھے جن کا نام تھا آزر, اور جو ان کے فادر تھے وہ بت تراش تھے. وہ آئیڈلز بناتے تھے, آئیڈلز کارو کرتے تھے اسٹون سے, ووڈ سے, اور اس طرح کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ صرف خود ہی نہیں کارو کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پرووائڈ کرتے تھے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر پیدا ہوئے, بڑے ہونا شروع ہوئے, وہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں میرے بابا پورا دن کس کام میں بزی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس کام میں بزی رہتے ہیں, تو وہ دیکھتے تھے اور آبزرو کرتے تھے. لیکن ان کو بالکل, ان کا نا وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے اس کام سے, کہ ان کو یہ فیسینیٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ میرے بابا خود پورے دن لگا لگا کے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, اب اس کو بنا کے پھر رکھتے ہیں, پھر اس کی عبادت کرتے ہیں ایز اے گاڈ.
تو وہ بالکل اس سے فیسینیٹ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کیا ہے یہ، کیسے خدا ہے جو خود ہم ہاتھ سے بنائیں اور پھر ان کو رکھ کے ہم ان کی عبادت شروع کر دیں. تو بالکل بھی نہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. ٹھیک ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہوئے، انہوں نے سچ کی تلاش شروع کی، اور یعنی کہ ہی سرچڈ فار دا ٹروتھ. کیونکہ ان کو کیوں سرچ کرنا پڑا؟ کیونکہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے نا، وہ تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ لوگ سٹارز کی ورشپ بھی کرتے تھے ان کی کمیونٹی میں. تو وہ لوگوں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ کیا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور سٹارز کی ورشپ کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر خود ہی سے ہی سچ کی تلاش شروع کر دی، اور وہ ارد گرد دیکھ کے، اللہ کے سائنس دیکھ کے اور نیچر کو دیکھ کے وہ پونڈر اوور کرتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ یہ جو اتنے پیارے پیارے سائنس ہیں، ان کو دیکھ کے کہ کوئی ان کا رب بھی ہوگا، کوئی ان کا بنانے والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بت نہیں گاڈ ہو سکتے، میرے گاڈ بت نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں القرآن میں کہ ایک بار ایسے ہوا کہ ہم نے کور کیا ابراہیم علیہ السلام کو نائٹ سے. اٹ مینس کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور رات ہو گئی. جب رات ہو گئی تو آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگے، شائن کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، ایک سٹار ان میں زیادہ ہی نمایاں تھا. ٹھیک ہے، ایک سٹار زیادہ شائنی اور بڑا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی کمیونٹی میں دیکھا کہ لوگ آئیڈلز ورشپنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو تو ریجیکٹ کر دیا. پھر جب سٹارز ورشپ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا وہ تو سارے سٹارز کی ورشپ کرتے ہیں نا، یہ جو بڑا والا ہے نا، میں اس کو اپنا رب مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اب سوچ بچار کریں کہ یہ تھوڑا بڑا ہے، کچھ تو رب میں اسٹرینتھ ہو، یا کچھ تو کوئی چیز ہو کہ میں اس کو رب مانوں. تو ہی سو اے سٹار، رآ کوکبن، رآ انہوں نے دیکھا، کوکبن ایک کوکب یا سٹار. اور انہوں نے کیا سوچا، جو بڑا سا سٹار تھا، قال انہوں نے کہا ھذا ربی، ھذا ربی، دس از مائی رب، یہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا یہ بڑا سا سٹار زیادہ شائنی، یہ میرا رب ہے. تو اس نتیجے پہ وہ پہنچے. دین کیا ہوا، فلما افلا، جب وہ سٹار ڈس اپیئر ہو گیا، when it set، ڈس اپیئر ہو گیا یا غروب ہو گیا. وہ کیسے ڈس اپیئر ہوتا ہے سٹار؟ کون سا بچہ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائے گا کہ ڈس اپیئر کیسے ہوتا ہے سٹار؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اچھا سٹار غائب ہو گیا اسکائی سے؟ کیا وہ واقعی غائب ہو جاتا ہے؟ In morning, very good, Jumna and Maya Khan and Umama and حریم، عائشہ، بہت سے بچے جن کا نام میں لے سکوں یا نہ لے سکوں، سید حسن، شاویر اینڈ ریما، جی ویری گڈ، اینڈ سنبل بھی، کہ جب مارننگ ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، سٹار غائب ہو جاتا ہے. اصل میں تو وہی ہوتا ہے نا، لائک گریجولی تو سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جب روشنی آتی ہے نا سن کی تو پھر غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو جب وہ غائب ہو گیا، پتہ ہے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ تو غائب ہو گیا، اور ہاؤ کین مائی رب بی لائک دس، کہ وہ کسی وقت شائن کرے اور کسی وقت غائب ہو جائے، چلا ہی جائے. یعنی کہ ٹھیک ہے، ابھی تو وہ یعنی رات کو تو بہت ہی شائنی اور واضح تھا، اور ابھی بالکل نظر نہیں آ رہا، غروب ہو گیا. میرا رب کیسے غروب ہو سکتا ہے، میرے رب کو زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، لا احب الآفلین، I don't love یا I don't like those who set یا who disappear. مجھے وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی جو کہ، میں تو نہیں لائک کرتا ایسی چیزوں کو جو کبھی ہوں اور کبھی غائب ہو جائیں. ٹھیک ہے، یا ڈس اپیئر ہو جائے یا ان کو زوال ہو جائے. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ جو اسکائی پہ مون تھا، فلما رأى القمر بازغا، القمر، ٹھیک ہے، وہ تو کوکب تھا نا، کوکبن سٹار، اب القمر ہے یعنی کہ مون. پھر انہوں نے مون کو دیکھا رائز ہوتے ہوئے، تو ان کو لگا یہ اس سٹار سے بھی زیادہ بڑا ہے اور زیادہ شائنی ہے اور تھوڑا سا زیادہ بڑا لگ رہا ہے، روشن ہے، اس کی وجہ سے ارد گرد لائٹ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا اس سے زیادہ سپرب ہے. انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ ہو سکتا ہے میرا رب. پھر ٹھیک ہے، سٹار تو نہیں ہو سکتا، پھر یہ مون اس سے زیادہ روشن ہے نا، when he saw the moon rising. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو رب لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں. پھر کیا ہوا، مون بھی تو کسی ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بھی تو رات کو نظر آتا ہے. فلما افلا، جب وہ بھی سیٹ ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا، تو پھر پتہ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اگر
میں ان چیزوں کو فالو کرتا رہوں گا نا تو پھر شیورلی میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو کہ سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب تو مجھے میرے رب کی ضرورت ہے جو مجھے گائیڈ کرے ٹورڈز دا رائٹ پاتھ, ٹھیک ہے, میں اس کو بھی رب نہیں مان سکتا. Then he saw the sun rising. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً, جب انہوں نے سن کو دیکھا رائز ہوتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو سب سے زیادہ روشن ہے. اب تو ڈے ٹائم ہو گیا نا, لائک مارننگ ہو گیا. انہوں نے جب سن کو دیکھا رائز ہوتے ہوئے تو انہوں نے کہا هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ, یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے. اکبر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا, سب سے بڑا, ٹھیک ہے. اب سن کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے. یعنی وہ پہلی جتنی چیزیں میں رب مان رہا تھا ان سب سے بڑا ہے, تو یہ میرا رب ہو سکتا ہے. روشن بھی زیادہ ہے, فائدے بھی اس کے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا بھی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. بٹ سن آلسو سیٹس, ٹھیک ہے, جب شام ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, سن بھی سیٹ ہو جاتا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ, جب یہ بھی سیٹ ہو گیا اینڈ ڈسپیئر ہو گیا تو پھر انہوں نے پتہ ہے کیا کہا, اچھا جو میری قوم بتوں کی پوجا, سٹارز کی پوجا, غلط چیزوں کی پوجا کر رہی ہے نا, یا ان کی عبادت کر رہی ہے, میں اب اس سے تنگ آ گیا ہوں. انہوں نے کہا قَالَ یا قومی, اے میری قوم, انی بریء مما تشرکون, کہ میں تو آزاد ہوں, بری ہوں, بس فارغ ہو گیا ہوں, یہ تنگ آ گیا ہوں فرام وٹ یو ایسوسیٹ ود اللہ, جو آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا. جب بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ چیزیں وٹس ایور دیٹ از, چاہے وہ بت ہے یا اسٹار ہے یا سن ہے, وٹ ایور دیٹ از, میں, اے میری قوم, میں ان سارے طریقوں سے تنگ آ گیا ہوں, میں اس سے آزاد ہوں. I will not do it anymore, ٹھیک ہے, جو طریقے تم لوگ فالو کر رہے ہو. And I have turned my face towards He who created the heavens and the earth, inclining towards truth, and I'm not of those who associate others with Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں اپنا فیس اب پورا اللہ کی طرف کر لیتا ہوں. اب مجھے کلیئر ہو گیا. اب وہ سوچ بچار کر رہے ہیں نا, وہ سوچ بچار کر رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, تو اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ کے no, what my قوم is doing is not correct. And this is not the way جو مجھے کرنا ہے. میں نے اپنا فیس کر لیا اپنے رب کی طرف, میں کلیئر ہو گیا ہوں. اب میرا ایک ہی رب ہے جس کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا, اپنا فوکس کر لیا. وہ رب ہے جو اتنا اسٹرانگ ہے, جس نے آسمانوں کو بھی کریٹ کیا اور زمین کو بھی کریٹ کیا, ٹھیک ہے. اور میں اب اپنے سچ پر فوکس ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ آف دوز ہو ایسوسیٹ ادرس ود اللہ, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا اپنی قوم کی طرح, چاہے وہ میرے بابا کریں یا میری قوم کرے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے کلیئر ہو گیا. تو اب ان کو سمجھ آ گیا جب انہوں نے غور و فکر کیا نا ارد گرد, چاہے سوسائٹی غلط کر رہی تھی یا جو بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, پھر بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اسٹار, moon, sun and idol worship is very wrong and we should not do it, or we should worship only one Allah, ٹھیک ہے. تو وہ اس کنکلوژن پر پہنچ گئے غور و فکر کر کے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی ارد گرد پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ کے سائنس, آیت اللہ دیکھ کر ہمیں یہ پہچان کرنی چاہیے کہ ہاں ان کا کوئی رب ہے, ان سب کو بنانے والا کوئی ہے. یہ نہیں کہ جس چیز کو دیکھے پیاری لگے ہم کہ ہاں یہ ہمارا رب ہے, نہیں, بلکہ اس چیز کو کسی نے بنایا ہے اور وہ ان کا رب ہے, اور وہی ہمارا بھی رب ہے, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ کیسے یہ پونڈر اوور کر سکتے ہیں کہ ہاں کوئی رب ہے. ارد گرد کون سی چیزیں دیکھ کے آپ کو خیال آتا ہے کہ کوئی رب ہے جو ان کے بنانے والا ہے؟ زید آپ کو انمیوٹ کیا ہے. جی زید بیٹا. I forgot the question. What was the question? کوشچن یہ تھا پیارے بیٹے کہ آپ کو ارد گرد کوئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں ارد گرد غور و فکر کر کے, جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی رب نے بنایا, جو کہ ہمارا ایک ہی رب ہے, اللہ نے بنایا ان چیزوں کو. Actually, everything what's made, I think that's made by Allah. Because if I look the sun or the moon or the stars, I think
that is just made by Allah. ہاں Nobody can make that. He has the power for that. And ویری گڈ ماشاء اللہ کہ نو باڈی کین میک اٹ. ہاؤ Yeah. کین اینی پرسن میک دا سسٹم سو اسٹرانگ؟ ہم تو خود اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتے. ہم تو کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی کیا پرابلم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کوئی تو ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. اپنے ٹائم پہ ڈے بھی ہو رہا ہے, اپنے ٹائم پہ نائٹ بھی ہو رہی ہے, سن رائز بھی ہو رہا ہے. ہم تو یہ کنٹرول کریں تو ہم تو بہت تھک جائیں, اور ہم سے تو یہ کچھ بھی نہ ہو. کوئی ہے اسٹرانگ رب جو ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے, اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کنٹرول کرے, ہے نا. ویری گڈ زید, ویل ڈن. ہدا اینڈ داود نے بھی ہینڈ ریز کیا, اگر آپ ان کو بھی دے سکتی ہیں چانس. اب جیسے کسی نے تو آؤٹ اسپیس بنائی ہوگی, اب کیونکہ پھر آؤٹ اسپیس کیسے آیا؟ ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ کہ کسی نے تو ارتھ بنائی ہوگی. ٹھیک ہے, ویل ڈن ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچے بھی غور و فکر کرتے ہیں اور چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں. بے شک ہمیں الحمدللہ پہلے سے پتہ ہے, بٹ ہم سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کو جب فردر کلیئر ہو گیا نا, تو اب انہوں نے کلیئرلی اپنے بابا کے ساتھ بات کی. پہلے بھی کرتے تھے, لیکن اب انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ جو آپ آئیڈلس کو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھتے ہیں نا, تو مجھے آئی سی یو اینڈ یور پیپل ان کلیئر ایرر. مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ اور آپ کے لوگ بالکل غلط ہیں, یہ جو بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ غیر ضروری کام کرے, اپنے ہاتھ سے بت تراشتے, پھر عبادت بھی کرتے ہو, پھر ان کو گاڈ بھی مانتے ہو, تو پھر یہ نقصان بھی ہے نا کہ آپ جو ریئل رب ہے اس کے رائٹس نہیں آپ دے رہے, اس کو آپ گاڈ نہیں مان رہے, اس کی عبادت نہیں کر رہے, آپ اپنی لائف ویسی ویسٹ کر رہے ہو. تو پھر ان کے بابا کو سخت غصہ آیا. انہوں نے کہا ابراہیم تم میرے بتوں کو برا مت کہو, ٹھیک ہے, اور جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو, لیکن اگر تم نے نہیں سنا نا, ٹھیک ہے, تو پھر پتہ ہے میں کیا کروں گا, پھر میں تمہیں سٹون کر دوں گا. اگر تم نے میری بات نہیں مانی نا, یا میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, تو آئی ول سٹون یو, میں تمہیں سنسار کر دوں گا, میں تمہیں اتنے پتھر ماروں گا کہ یو گونا ڈائی. تو میرے سے بالکل الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اب میرا اور تمہارا گزارا نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ اپنا گھر چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور اپنے بابا کا گھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ود گڈ وشز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تو پھر انہوں نے اپنا ہوم بھی سیکریفائس کر دیا اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے, اب آپ آرام سے سکون سے گھر میں رہ رہے ہو, لیکن آپ کو ایک دم سے نکال دیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اب میں بتوں کے لیے چپ تو نہیں رہ سکتا, میں بتوں کی خود بھی عبادت نہیں کر سکتا اور آپ لوگوں کو عبادت کرتے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے قربان کر دیا اپنا گھر, اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو پھر سے دوبارہ واضح انداز میں بلایا. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے اپنے بابا سے تو اس لیے بات کی نا کہ بابا ہی بت تراشتے تھے, تو وہ ان کو تھا کہ میں اپنے گھر کو تو پہلے سیدھا کروں نا. پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے, اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, ان سے آئیڈلز کے بارے میں آرگیو کیا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ پتھر کے ہیں, لکڑی کے ہیں, یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, یہ آپ کو کچھ بھی نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ سک ہو جائیں تو آپ کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ آپ کو فوڈ نہیں دے سکتے, یہ آپ کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں دے سکتے, اور کسی نقصان یا ہارم سے بھی نہیں بچا سکتے. یہ اتنے زیادہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تو خود آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بننے کے لیے, آپ تو خود اپنے ہاتھوں سے انہیں بناتے. بہرحال انہوں نے مختلف طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا, بٹ قوم نہیں مانی. کسی حد تک کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت بات سمجھ بھی آئی, بٹ وہ ہوتا ہے نا بندہ ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے, جو سب کریں ہم وہی کریں گے. پھر ایک دن ایک کوئی ان کا ایونٹ آیا, وہ سارے اکٹھے ہوئے شہر سے باہر, اور وہ اکٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ شہر سے باہر اکٹھے ہوئے ایک ایونٹ کے لیے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا. ہی ریفیوز ٹو گو. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا, وہ تنگ آئے ہوئے تھے اپنی قوم کے غلط طریقوں سے. ٹھیک ہے, وہ اپسیٹ تھے, وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ یہ کتنے ویک ہیں یہ آئیڈلس, اب مجھے ان کو پریکٹیکلی سمجھانا پڑے گا. تو جب وہ سارے باہر پارٹی پہ یا گیدرنگ پہ گئے, تو پتہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انہوں نے ان کے سارے آئیڈلس لے کے اپنے رائٹ ہینڈ سے بریک کر دیا. ٹھیک ہے, جو بھی ان کے ٹیمپل میں پڑے ہوئے تھے.
ان کی ایبسنس میں انہوں نے بریک کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں ود رائٹ ہینڈ, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزلی کہتے ہیں فار پروفٹس, کیونکہ پروفٹس اپنا رائٹ ہینڈ ہی یوز کرتے تھے, ٹھیک ہے, کسی بھی اچھے یا اسٹرانگ لائک اچھے کام کے لیے یا جس میں ظاہر اسٹرینتھ ریکوائر ہو. تو انہوں نے اپنے رائٹ ہینڈ سے آئیڈلس کو بریک کر دیا, لیکن ایک بڑے آئیڈل کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور جس ٹول کے ساتھ انہوں نے وہ بریک کیے تھے وہ اس کے اوپر ہینگ کر دیا, ٹھیک ہے, کہیں بھی مے بی آن شولڈر. تو باقی سارے آئیڈلز اب گرے پڑے ہیں, ٹوٹے پڑے ہیں, اور ایک بچا ہوا ہے جو ان میں سب سے بگیسٹ تھا, ٹھیک ہے, جو سب سے بگیسٹ تھا وہ بچا پڑا ہے. پھر قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے شور کیا کہ یہ کیا ہو گیا, وہ پریشان ہو گیا, ہمارے گاڈس کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ ان کو کوئی پتھر کے ٹوائز تو نہیں سمجھتے تھے, وہ تو ان کو گاڈ سمجھتے تھے نا. یہ ہمارے گاڈس کے ساتھ کیا ہو گیا, یہ تو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی, یہ کس نے کیا ہے, کس کا کام ہے. تو پھر ان کو پتہ چل گئی ایک ہی بندہ ہے جو ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہتا ہے, اینڈ ہی از ابراہیم, اور یہ ابراہیم نے ہی کیا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہی ان کے بتوں کے خلاف بولتے رہتے تھے. پھر انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہے, اس کو بلاؤ سب اپنے سامنے اور اس سے بات کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ویٹ کرے تھے اس مومنٹ کا, ٹھیک ہے. اب ان سارے اکٹھے ہوئے سارے لوگ, تو سارے جو آئے تھے گیدرنگ سے یا پارٹی سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سامنے بلایا اور کہا کہ یہ کیا حشر کر دیا آپ نے ہمارے گاڈس کا, ٹھیک ہے. تو یہی تو وہ سننا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کہ یہ انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کے کیسے گاڈز ہیں جو خود کو نہیں بچا سکے, ٹھیک ہے. انہوں نے بلکہ پتہ ہے کیا کہا کہ یہ جو سب سے بڑا والا آئیڈل ہے نا, جو سب سے بڑا والا بت ہے, یہ اس نے کیا ہے, اس لیے انہوں نے اس کو بچا دیا تھا نا, کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اس نے کیا, اور پھر جب اس کے بارے میں مجھے آرگیو کرے گا تو ان کو شاید سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا سب سے بڑے والے آئیڈل نے چھوٹے والے آئیڈلز کو مار دیا یا گرا دیا. تو وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ آئیڈل کیسے مار سکتا ہے, آئیڈل تو خود سے ہل نہیں سکتا, اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا, تو وہ باقی بتوں کو کیسے مار سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے. تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کچھ لوگوں کو کہ یہ تو ہم اگر یہ جواب دے رہے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے اگینسٹ جا رہی ہے چیز, یہی تو وہ بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے. تو یہی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خود کو بھی نہیں سیو کر سکتے, تو کیسے آپ کو بچائیں گے مشکلات سے, کیسے آپ کو فائدے دیں گے. تو ان کو چھوڑیں اور ایک رب کی عبادت کریں. لیکن لوگوں کو سمجھ آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا. اور پھر یہ بات ان کے کنگ نمرود کے پاس پہنچی, جو عراق کا کنگ تھا نمرود, وہ بھی اسی طرح کا کنگ تھا کہ وہ بھی لائک آئیڈلز اور ان چیزوں کی ورشپ کرتا تھا, اور بلکہ وہ اپنی جو عوام جو اپنے لوگ تھے نا کنٹری کے, وہ چاہتا تھا وہ سارے اس کو اس طرح کا رب مانے کہ اس کی ہر بات مانے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ صرف میری بات مانے. تو یہ جو لوگ تھے نا, یہ جو قوم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ بتوں کے بھی آگے اس نے ہار مانی ہوئی تھی, سٹارز کے آگے بھی ہار مانی ہوئی تھی, تو وہ کنگ نمرود کی بھی ہر بات مانتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر نہیں دیکھتے تھے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, وہ بس ان کے جو کنگز اینڈ ان کے جو گاڈز ان کو بس کہتے تھے وہ وہی کر لیتے تھے. تو بس ان کا نظام اس طرح چل رہا تھا. اب کنگ نمرود کو پتا چلا کہ یہ ایک بندہ ہے ابراہیم جو ایسے کر رہا ہے ان کے بتوں کے خلاف, اور میرے نظام کے خلاف بھی آواز اٹھا رہا ہے, کہ ظاہر ہے وہ ان کے لیے بھی تھریٹ تھا نا, کہ اگر یہ صرف ایک رب اللہ کو رب مان لیں گے تو پھر تو میری بھی حکومت کیسے چلے گی. تو پھر اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ کنگ نمرود نے پھر ان کو بلایا, اور ان کے ساتھ ان کے بھی ایک آرگیومنٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب, ذرا مجھے بھی بتاؤ. تو انہوں نے کہا وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے, اور جو مجھے زندہ کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے. تو کنگ نمرود نے کہا یہ کون سا ایسا کوئی خاص کام ہے, میں بھی ابھی کسی بندے کو پکڑ کے ادھر سے اپنی قوم میں سے مار سکتا ہوں, کل کر سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مراد تو نہیں ہے نا, وہ ایسے تو نہیں مارتے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. وہ تو ایک پورے نظام کے تحت سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو سن کو مشرق سے رائز کرتا ہے, ایسٹ سے رائز کرتا ہے, اور مغرب میں اس کو سیٹ یا غروب کر دیتا ہے. تم ایسے رب ہو تو ذرا سورج ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ نا, مشرق میں اس کو غروب کر کے دکھاؤ. اب وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا تھا نا, تو وہ پھر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں رہا, جواب نہیں رہا, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہے,
کیونکہ میں بھی نہیں اس کے آنسرز دے پا رہا تو میری قوم تو پھر گئی ہاتھ سے. پھر اس نے کہا کہ اس کے لیے تو ہم اب آگ جلائیں گے, اس کو ہم پنش کریں گے اور آگ میں جلا دیں گے اس کو. پھر وہ جو کنگ کے سارے بندے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم اور سب لوگوں نے مل کر فیول اکٹھا کیا, لکڑیاں اکٹھی کی, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگینسٹ بہت بڑی فائر انہوں نے جلا دی. ٹھیک ہے, خوب فائر جلائی, جلتی رہی, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا انہوں نے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ کیا کیا, انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ مجھے یا ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ is enough for us, یعنی کہ for us those who believe on Allah, Allah is enough for us. ٹھیک ہے, چاہے جو مرضی کر لو ہمارے خلاف, اللہ ہمیں کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, اور وہی ہمارے لیے بیسٹ جو ہے نا, وہ ہمارا سپورٹر ہے, یا وہ جو ہمارے بیسٹ ہیلپ کر سکتا ہے, یا ہمیں بیسٹ کسی بھی مشکل سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سب سے بیسٹ وہ ہے جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اللہ پر ٹرسٹ کیا اور فائر میں پھینک دیے گئے. انہوں نے پھر وہی کیا کہ اپنی لائف انہوں نے ایک قسم کی سیکریفائس کی. He sacrificed himself, یا his own life for sake of Allah سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی لائف بھی گنوا دی, اپنے لحاظ سے تو گنوا دی نا, کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا, چاہے آپ مجھے فائر میں بھی پھینک دیں. اور پھر جب یہ کلمات کہہ کے وہ گئے تو پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا فائر کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ ابراہیم کے لیے کول بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی بھی ہو جاؤ, یعنی کہ ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور اس کو ہارم بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو سلامت رکھنا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا. تو فائر تو اللہ تعالیٰ کی تھی اور اس نے اللہ کی بات مان لی. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اتنا سٹینڈ لیا نا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. باقی لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں تھا, لیکن اللہ نے اپنی بنائی ہوئی آگ کو ہی اس کو حکم دیا کہ اپنی نیچر چینج کر لو, میرے ابراہیم کو کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے اور کولنس ہو جاؤ اس کے لیے. سبحان اللہ. سو وین یو ٹیک اے اسٹینڈ فار your رب can never leave you alone. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ لوگوں نے چھوڑ دیا, کسی نے ساتھ نہیں دیا, تو کتنا مشکل سٹیجز آئے ابراہیم علیہ السلام پہ. وہ کسی بھی جگہ پہ کہہ سکتے تھے میں کیا کروں گا اپنا گھر چھوڑ کے, میں اگر آگ میں چلا جاؤں گا تو آگ میں پھینک دیا جاؤں گا تو کیا ہوگا, مطلب میں مر جاؤں گا, اور میں اب چپ کر جاتا ہوں, خیر ہے جو لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا. تو پیارے بچوں, we can also stand on truth. ٹھیک ہے, it's hard but not impossible. And how can you do it? میم ہم لوگ السلام علیکم میم, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی خالی بلیو کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بلیو کر سکتے. کون کہہ رہا ہے, اسکا؟ جی میم. اچھا, ہاں, ویری گڈ. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بلیو کر سکتے اور یہ بھی ٹروتھ پر سٹینڈ ہونا ہے, کیونکہ ہر کوئی تو نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو اسی گروپ میں رہنا ہے جو کہ سچ کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ پیارے بچوں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیو ہو گئے نا, تو ان کی قوم کے ساتھ تو اب گزارا رہا نہیں, اور وہ فائر سے بھی بچ کر انہوں نے سب کچھ جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب پھر انہوں نے ان کو جانے دیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کمانڈ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ مائگریٹ کر جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی وہاں سے حران کی طرف. ٹھیک ہے, تو اپنے علاقے سے حران کی طرف وہ ہجرت کر گئے, اور ان کی وائف سارہ اور جو ان کے نیفیو لوط علیہ السلام تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ ہجرت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ چلے گئے. ان کو پتہ چل گیا کہ اس لینڈ پر اب لوگ میری کال پہ یس نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر جب وہ مائگریٹ کر گئے, پھر انہوں نے دوبارہ اس سے حران سے پھر وہ پیلسٹائن بھی چلے گئے. ٹھیک ہے, اور فلسطین جسے کہتے ہیں, اور فلسطین یا پیلسٹائن میں جا کے انہوں نے
اپنی پریچنگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز شروع کر دیں کہ جو پروفٹ ہوڈ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھی. ٹھیک ہے, تو اب اس نیو لینڈ پہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. ضروری نہیں کہ اگر ایک لینڈ پر کوئی بھی آپ کی بات نہیں مان رہا تو کوئی دوسری لینڈ موجود نہیں ہوگی جس پہ لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو انہوں نے فلسطین میں اپنی ایکٹیویٹیز اس سے ریلیٹڈ کہ اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. پھر اس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے کیونکہ وہ پروفٹ تھے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے مختلف لینڈز میں جا کر جو بھی آس پاس کی تھی. پھر ہی وینٹ ٹو ایجپٹ, اور ادھر بھی انہوں نے یہی کام کیا. اور پھر جب وہ ایجپٹ گئے تو ظاہر حضرت سارہ ان کی جو وائف وہ بھی ساتھ تھیں, اور ابھی تک ان کے کوئی بھی بچے نہیں تھے. دے ہیڈ نو چلڈرن. ٹھیک ہے, ان کے کوئی بھی بچے نہیں تھے. پھر ان کی جو وائف سارہ تھی انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ ایک گرل ہے ہاجرہ, اس سے شادی کر لیں, مے بی وی کین ہیو لائک چلڈرن. تو پھر انہوں نے شادی کر لی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے. اور پھر ان کو جب وہ پیلسٹائن گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیبی بوائے بھی بلیس کیا. سبحان اللہ, ان کو ایک بیٹا ملا. اور کون مجھے بتائے گا اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ چیٹ میں بتائیں مجھے, بیٹے کا نام کیا تھا؟ جلدی سے بتا دیں. ویری گڈ اسماعیل. اور اتنے بچوں نے بتایا کہ میں سب کا نام نہیں لے سکتی. اسماعیل علیہ السلام, ٹھیک ہے, بہت سارے بچوں نے بتایا ہے. زناب نے, عائشہ نے, حریم نے, اسکا اشرف نے, بریرہ, شاویر, رحمہ, امامہ, زید, حفصہ, یمنہ اینڈ a lot more. ٹھیک ہے, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو پھر اب یہ تو بیبی تو ہو گیا, لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کا تو کوئی بیبی نہیں تھا نا. یہ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو ان کو تھوڑا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی کہ اب جو ہاجرہ ہے, ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ جائیں اور مکہ میں چھوڑائیں. اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ٹیسٹ کر دیا کہ اب آپ کیا کریں, اپنی پیاری پیاری چیزیں جو اتنی محنت کے بعد آپ کو ایک سن ملا ہے, اب اس کو اور اپنی وائف ہاجرہ کو جا کے ایک بالکل ڈیزولیٹ سی لینڈ میں چھوڑائیں جہاں کچھ بھی نہیں ہونا, کھانا پانی ویجیٹیشن کچھ بھی نہیں ہونا, وہاں چھوڑائیں. لیکن وہ ایسے اللہ کے پروفٹ تھے, سبحان اللہ, ان کی لیول آف ایمان پہ, کہ وہ ان کو چھوڑ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لیفٹ بیبی اسماعیل اینڈ وائف ہاجرہ علیہ السلام علیہم السلام ٹو دیٹ لینڈ مکہ which was a desert. ٹھیک ہے, اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو, اور لائک ویجیٹیشن بھی نہیں تھی. بٹ what happened next you will know in the next part انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں لرن کریں گے کہ کیا ہوا پھر. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ کثیرا کہ ہماری آج کا جو پارٹ ہے وہ فنش ہوا. اب آپ اپنی دعا کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہ جو تکبیر ہے نا اس کی پریکٹس کر لیجئے. آپ کس کے ساتھ؟ سسٹر میمونہ کے ساتھ. جی سسٹر میمونہ, اب آپ بچوں کو یہ پریکٹس کرا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے بچوں؟ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تو یہ سٹوریز سن کے, اور بہت دل خوش ہو رہا ہے کہ آپ سب لوگ بھی بہت انٹرسٹ سے یہ سب کچھ سن رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے تکبیر میں. کل ہم نے ایک تکبیر پڑھی تھی, وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی, اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ایک اور تکبیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہم بہت مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں. اور جو کل تکبیر پڑھی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی. تو تکبیر کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ بتائے گا؟ تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر. ویری گڈ, اللہ اکبر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا, کیونکہ اس تکبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. تو ہم آج جو تکبیر پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو پہلے سناتی ہوں, پھر ہم اکٹھے بھی پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کبیرا
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ لوگ مائک آف کر کے میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا. تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تجوید کے حساب سے کہ اللہ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. جب یہ لام فرسٹ والا لام جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا بولڈ کر کے پڑھنا ہے. اللہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اللہ اللہ اکبر کبیرا. اور جو یہ را ہے اس کو بھی ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ 2 را آ رہے ہیں اوپر, را دمہ کے ساتھ اور را فتحہ کے ساتھ, تو یہ را جو ہیں وہ دونوں بولڈ ہوں گے. اور ان کو کیسے پڑھیں گے؟ اکبارو اکبارو اور کبیرا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا. ویری گڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا. آپ پڑھیں میرے کبیرا والحمد للہ کثیرا. والحمد للہ کثیرا. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا جی. اور کون پڑھنا چاہے گا؟ مائک آن ہے نا, وہ تینوں پڑھ لیں آنٹی کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا. ویری گڈ. جی پہلے میں پڑھتی ہوں پھر دوسرے بچے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. سبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹیچر میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے. میرا بیٹا آپ میرے ساتھ پڑھیں. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ماشاء اللہ بارک اللہ. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ والی دعا جو ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹوری میں آنٹی نے سنائی تھی, اور وہ کون سی دعا تھی. لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دعا ہم مانگتے کیوں مانگتے ہیں ہم لوگ دعا. ماما آپ بتائیں ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے, یا جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں, ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے تو ہم کیا کریں. تو ہمیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ ہم کسی کو بتائیں, ہم کسی سے ہیلپ مانگیں. تو وہ ہم کس کو بتا سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہمارے قریب کون ہو سکتا ہے ہمارے سب سے زیادہ قریب, جو فوراً سے ہمارے دل کی بات بھی سن لے اور ہمارا ڈر بھی دور کر دے اور ہماری بات سن کے وہ ہمیں اس مشکل سے نکال بھی دے. اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی. ماشاء اللہ. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. جیسے ہم کبھی اپنی بات اپنے پیرنٹس سے بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے فیل ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ چاہیے, تو ہم اپنے پیرنٹس سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے, اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو پیدا کیا ہے, ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو وہ تو ہم سے, اللہ تعالیٰ سے بھی, ہمارے پیرنٹس سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو وہ تو ہر وقت ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہر وقت ہمیں واچ بھی کرتے ہیں. تو جب کوئی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کوئی مشکل میں پڑے. تو جب بندوں کو کوئی مشکل آتی ہے نا تو پھر انہیں پورے ٹرسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ریلائے کرنا چاہیے اور
پورے کانفیڈنس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی بڑی مشکل آئی ان کے اوپر کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی زیادہ آگ میں ڈال دیا، بہت دنوں تک وہ آگ جلائی اور بہت زیادہ وہ تیز آگ تھی. اور نمرود کہتا ہے کہ بس اب ان کو تو ہم نے آگ میں پھینک دینا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ انہیں اتنا زیادہ یقین تھا، کانفیڈنس تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر رہا ہوں، میں تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو میری ہیلپ ضرور کریں گے. چلیں میں آپ لوگوں کو یہ کہلواتی ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل. حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل. جی حسبی اللہ ونعم الوکیل. حسبی اللہ ونعم الوکیل. کوئی اور بچہ پڑھے گا؟ میں 2 اور بچوں کو دے دیتی ہوں. محمد فہد آپ لوگ پڑھ لیں، اور عائشہ عبد الفتاح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں آپ پڑھیں میرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں آپ پڑھیں. حسبی اللہ ہم نے پڑھا. حسبی اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل. جی اور کوئی بچہ؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جی آگے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیے ہم اب اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے. اللہ is sufficient for me and he is the best disposer of affairs for me. کہ میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں. چلیں جی اب کوئز ٹائم ہو گیا ہے، تو اب ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے کوئز کی طرف. سسٹر سائمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بچوں دوبارہ. اور اب ہم کرتے ہیں کوئز، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کوئز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی پن کوڈ آپ کو شیئر ہو جائے. ویری گڈ، جلدی جلدی جوائن کریں. اور مین وائل اگر کسی بچے نے مجھے سنانی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ ونعم الوکیل تو وہ سنا سکتا ہے. جی شاوید اینڈ رحمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. اچھا، اگر حسبی اللہ پڑھیں گے نا تو پھر اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل. نہیں کریں گے، حمزہ نہیں ہے نا، عین ہے. ونعم الوکیل. حسبی اللہ ونعم الوکیل. حسبی اللہ. حسبی اللہ ونعم الوکیل. جی عین کو تھوڑا سا آپ نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. پریکٹس رکھیے گا، ماشاء اللہ. جی تو اور کون سا بچہ پڑھے گا؟ اصفیہ آپ پڑھیے. اللہ ونعم الوکیل. الوکیل. ویری گڈ اصفیہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی حریم آپ پڑھیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. ویل ڈن، ماشاء اللہ، گڈ جاب. یمنا پڑھیں گی. جی یمنا آپ پڑھیں یہ دعا اب. حسبی اللہ ونعم الوکیل. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بریرہ آپ بھی پڑھ لیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویل ڈن پیارے بچوں، بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے پڑھا. جی عثمان آپ نے پڑھنا ہے. جی. پڑھیے.
اللہ ونعم الوکیل. ویری گڈ عثمان، بارک اللہ فیک. خدیجہ احمد آپ پڑھیں، پھر ہم کوئز شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. حسبی اللہ ونعم الوکیل. ویل ڈن، ماشاء اللہ. سارے بچوں کو یہ دعا تو یاد ہوگی ہے. چلے بچوں، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کوئز. آئی ہوپ ایوری ون از ان دیئر. ٹھیک ہے، کوئی بھی اسکپ نہیں ہوا، کسی کا بھی نیٹ کا پرابلم نہ ہوا ہو، آئی ہوپ. اینڈ اب ہم شروع کرنے لگے. اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو what is there in ذوالحجہ quiz. Question number 1. The best 10 days of the year in the sight of Allah are the dash. کل کے لیسن سے بھی کوشچن ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا کل کس نے سنا تھا غور سے. جی تو کون سے بیسٹ ڈیز آف دا ایئر ہے اللہ کی نظر میں؟ فرسٹ 10 days آف محرم، فرسٹ 10 days آف رجب، فرسٹ 10 days آف رمضان، یا فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ؟ جی پیارے بچوں، میجورٹی نے صحیح آنسر دیا کہ فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ. تو نیکسٹ از ٹرو اور فالس. We sacrifice animal, یا in other words, we do قربانی on عید الفطر. Is it true or false? عید الفطر پہ ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال. یہ false ہے. We sacrifice animal in the month of ذوالحجہ to follow the sunnah of خلیل اللہ، یعنی کہ the prophet ڈیش. کون سے پرافٹ کی سننا فالو کرنے کے لیے ہم سیکریفائس کرتے ہیں؟ پرافٹ آدم علیہ السلام کی سننا، یا پرافٹ موسیٰ علیہ السلام، پرافٹ یونس علیہ السلام، یا پرافٹ ابراہیم علیہ السلام؟ جی پرافٹ ابراہیم علیہ السلام کی سننا فالو کرتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں. ویل ڈن، گڈ جاب ڈیئر کڈز. Which ذکر we should say a lot in these blessed days of ذوالحجہ؟ غور سے آنسر کیجیے گا بچوں. لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھنا چاہیے، یا پڑھنا چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا ہمیں پڑھنا چاہیے only سبحان اللہ، اینڈ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یا پھر ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی کہ اس میں تکبیر بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، اور اس میں تحلیل بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اور اس میں تحمید بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. تو کون سا ان میں سے آپ کو زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ ویل ڈن پیارے بچوں، گڈ جاب، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ والا بالکل کریکٹ ہے. جی تو نیکسٹ از وین اسٹار ڈسپیئرڈ. جب اسٹار غائب ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سیڈ. اب یہ غائب ہونے کی بات ہے، جب وہ غائب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ I don't like that what disappears یا what sets یا star is my رب، ہذا ربی، this is my رب، یہ کہا تھا. یا انہوں نے کہا تھا مجھے تو نہیں اچھے لگتے وہ چیزیں جو کہ سیٹ ہو جاتی ہیں، لائک لا احب الآفلین. کیا کہا تھا انہوں نے؟ فرسٹ ون اور دا سیکنڈ ون؟ جی انہوں نے کہا تھا آئی ڈونٹ لائک دیٹ واٹ ڈس اپیئرس اور سیٹس. مجھے نہیں اچھا لگتا وہ جو کہ جس کو زوال ہو یا جو غروب ہو جائے، یعنی وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. وین ابراہیم علیہ السلام saw dash he said it is my رب، it is greater، هذا ربی هذا اکبر. یہ کس کو دیکھ کے کہا تھا انہوں نے؟ اسٹار کو، مون کو، سن کو، یا اسکائی کو؟ موس نے ٹھیک دیا ہے کہ سن، ٹھیک ہے، سورج کو ہی رائز ہوتے ہوئے دیکھ کے انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ ربی ہے اور بڑا بھی ہے باقیوں سے. لیکن بعد میں ظاہر ہے وہ صحیح کنکلوژن پر پہنچ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام ریجیکٹڈ اسٹار، مون، سن اینڈ آئیڈلس ایز گاڈ اینڈ بلیوڈ آن ڈیش اینجلس ایز گاڈ یا اونلی ون اللہ، اونلی ون اللہ. ویل ڈن، سب بچوں نے صحیح جواب دیا، ماشاء اللہ، گڈ جاب. True or false? When Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire, he chose to remain firm on his faith. ان کو جب فائر میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ چوز کیا کہ میں اپنے فیتھ پر، اپنے ایمان پر فرم رہوں، ٹھیک ہے، نہ کہ میں جان بچاؤں. ایسے ہی تھا نا؟ تو is it true or false؟ جی true ہے. well done، ماشاء اللہ. Ninth question. When Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire, he said these words.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ابھی تو اتنی ساری ہم نے پریکٹس بھی کی ہے، اب تو سارے بچوں کو پتہ ہے نا. ویری گڈ. اور یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، وہ تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. What Allah subhanahu wa ta'ala commanded to the fire. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کمانڈ کیا تھا فائر کو؟ بہت دھیان سے جواب دیجیے گا. اچھا، او فائر بی سیفٹی، صرف یہ کہا تھا، یا او فائر بی کولنس، یا کہا تھا او فائر بی کولنس اینڈ سیفٹی فار ابراہیم، یا کہا تھا او فائر ڈونٹ ہارم. جی ویری گڈ. او فائر بی کولنس اینڈ سیفٹی فار ابراہیم. ویل ڈن پیارے بچوں. جی the quiz is complete alhamdulillah. Alam is on the third and Mehwish is on second and Maryam is on the first place. Zainab and Fatima are the runners up. MashaAllah, barakallahu feekum dear kids. بہت اچھا آپ لوگوں نے پرفارم کیا، جو کچھ سیکھا آپ لوگوں نے بہت اچھا بتایا، کوئز میں بھی اور دعائیں بھی بہت اچھی سنائی آپ نے. سو ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم ڈیئر کڈز، گڈ جاب، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا. دس از فار یو، جو سب جنہوں نے آج کلاس لی ہے، ٹھیک ہے، سب جن لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے اور اتنا کچھ لرن کیا ہے، ان سب کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے. الحمدللہ کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم. اس کو اینڈ دعا سے کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی تو بچوں، آپ جو کچھ لرن کر رہے ہو نا ہمارے ان سیشنز میں، لائک 4 days کا پروگرام ہے نا، ٹھیک ہے، تو سیٹرڈے کو ہوا، پھر آج سنڈے کو ہوا، پھر نیکسٹ سیٹرڈے اور نیکسٹ سنڈے کو بھی ہوگا. لیکن نیکسٹ سنڈے کو آپ کی پریزنٹیشنز بھی ہوں گی، تو وہی بچہ جو پریزنٹ کرنا چاہے گا وہ اپنا نام ہمیں دے گا، اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا آپ نے کچھ اسٹوری میں سے لرن کیا اس میں سے آپ کچھ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز شو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اپنے پریزنٹیشن ڈے پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے بھی ریڈی رہیے گا. جو بھی آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے پریزنٹیشن ڈے پہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. محمد احمد سلمان، جی آپ نے تکبیر سنانی ہے یا کوئی دعا سنانی ہے؟ سنائیں. میں یہ والی سنا. ہاں ہاں سنائیں بالکل. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بہت اچھی سنائی آپ، گڈ جاب. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں بہت مزہ آیا آپ سب کے ساتھ یہ سٹوری سیکھ کے، سنا کے، اور اتنی اچھی اچھی تکبیرات ہم نے سیکھی دوبارہ سے. تو الحمدللہ بہت مزہ آیا. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.